मैं ये बता रहा था आपको कि बेसिकली इसका लर्निंग आउटकम इस कोर्स का ये है कि इंशाल्लाह इससे आपको मोटी मोटी जो है वो एक अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ यानी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन फैक्ट के इस्लामिक ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स और कवायद और दवाबित। इस तरीके से मैं लिस्ट डाउन करूंगा और आपको कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस का बताऊंगा जो शरीयत के अंदर जो है वो मना की गई हैं। प्राइमरली अगर आप देखें ना तो शरीयत के अंदर बुनियादी तौर पे जो हराम ट्रांजैक्शंस हैं वो दो वजह से ही मना की जाती हैं। बेशक आप इसको नोट डाउन कर लें। पहली चीज तो धोखा, यानी जिसमें आप बस धोखा होता है, गरर जिसे हम कहते हैं, तो वो है एक रीजन। दूसरी रीजन रिबा है, ठीक है, यानी सूद है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हराम होती हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो बेसिकली जुआ है। तो ये तीन प्राइमरी रीजन आपको बड़े बड़े नजर आएंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन जो हराम की गई है उसके पीछे इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा या कोई ना कोई इससे इसका कोई सिमिलिट्यूड होगा, यानी उसकी कोई रिजेम्बलेंस होगी, ठीक है, प्राइमरली। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें इसके अलावा कोई ना हो, और भी बहुत से रीजन होंगे, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है प्राइमरी ये तीन बड़े रीजन आपको नजर आएंगे जितनी भी ट्रांजेक्शन हराम की गई। तो ऑब्वियसली वो जब हम ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ कि ये शरीयत ने इसको हराम किया, इसको हराम किया, इसके पीछे रीजन ये है और शरीयत का इसके बारे में प्रिंसिपल ये है, तो आपको अंदाजा होगा कि किसी न किसी जगह पे सूद है या धोखा है या फिर इसी तरीके से आपका जुआ है, यानी वहां पे अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि यू आर गेनिंग अ बेनिफिट ऑन अनसर्टेनिटी, कोई डिफाइंड उस चीज का आउटकम नहीं है आपके पास, ठीक है। जुआ उसे ही कहते हैं कि डिफाइंड आउटकम ना हो, तुक्का लग जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है, ना भी मिले तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, तो डिफाइंड आउटकम नहीं होता, ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इंवॉल्व होती है। तो ये चीज बुनियादी तौर पे इसके अंदर है। गरर या जो गरर है उसके अंदर भी प्राइमरली अनसर्टेनिटी होती है, धोखा जो होता है ना, लेकिन उसमें बैल इंटेंशंस भी हो सकती है डेफिनेटली। तो आइए हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी चीज है क्योंकि बहुत से माशाल्लाह भाई ज्वाइन कर रहे हैं, बहनें ज्वाइन कर रही हैं फर्स्ट टाइम, तो एक छोटा सा जल्दी से रिवाइज में कर लूँ, उसके साथ रिलेट कर दूं कि हमने बात इल्म इल्म जो है खास तौर पे उसकी फर्जियत के हवाले से। हम सबको पता है कि इल्म का हुसूल जो है वो फर्ज है, और जब हम कहते हैं कि इल्म का हासिल होना फर्ज है तो हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि व्हाट इज द बेयर मिनिमम। यानी ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि फर्ज है तो फर्ज का हमारी डेफिनेशन सिंपल फिक के अंदर क्या डेफिनेशन होती है, यही होती है कि अगर कोई बंदा वो ना करे या उसके अंदर कोई कमी कुताही हो तो गुनाह होगा। तो सवाल ये है कि इल्म का हुसूल तो एक अनडिफाइंड चीज है ना, मतलब उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो जब कोई लिमिट नहीं है तो हम कब कह सकते हैं कि जो है वो गुनाह होगा, यानी कितना इल्म ऐसा है, वो बेयर मिनिमम क्या है कि जिसको हासिल करने के बाद एक बंदा कह सकता है कि ऑब्लिगेशन अदा हो गई, यानी ऑब्लिगेशन में कमी नहीं है। तो जो डिफाइंड है, मिसाल के तौर पे नमाज है, अगर मिसाल के तौर पे पांच नमाजें हैं, फर्ज है, आपने पांच की बजाय चार पढ़ ली तो ऑब्वियसली आपको पता है कि गुनाह होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक बेर मिनिमम आपका सेट है। नवाफिल में तो इंतहा नहीं है, आप जितनी मर्जी पढ़ सकें, लेकिन बेर मिनिमम हमारी शरीयत ने डिफाइन कर दी, ठीक है ना, कि पांच नमाजें हैं, इसमें सुबह की दो हैं, इस तरीके से जोहर और असर की चार है, मगरिब की तीन है और ईशा की चार। तो अब ये ऑब्वियसली बेर मिनिमम, इससे ऊपर आप जितना मर्जी चले जाएं इससे ऊपर मुस्तहब्बात है, मुस्तहब्बात के बाद नवाफिल है, ठीक है ना, यानी मंदूब चीजें हैं, यानी वो चीजें जो सुन्नतों में आती हैं, फिर उसके बाद आपके पास ओपन एक मतलब लिमिट नहीं है उसके अंदर कि आप जितने नवाफिल अदा कर सकें। इसी तरीके से जब हम इल्म की बात करते हैं, इल्म के फर्जियत की बात करते हैं, तो वी नीड टू, हम जब कहते हैं इल्म फर्ज है, जैसे कि हदीस में आता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, देन वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज द बेयर मिनिमम, यानी वो मिनिमम लिमिट क्या है कि जिससे नीचे जाएंगे तो गुनाह होगा। या तो हम उसको फर्ज कहें ना, हम कहेंगे मुस्तहब चीज है, लेकिन हम कहते हैं वो फर्ज है, जैसे कि हदीस में आता है। सो वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज द बेयर मिनिमम। तो बेयर मिनिमम के हवाले से जरूरी है जानना कि हर वो काम, इसका आंसर ये है। मैं इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप में से अक्सर लोगों ने ये बात पढ़ी, पहले भी सीखी, क्योंकि जब मैंने पहला कोर्स डिलीवर किया था हिलियत तालिब इल्म में तो मैंने ये चीज डिस्कस की थी, तो इसलिए मैं जल्दी से रिवाइज एक किस्म का कर रहा हूँ। तो बेर मिनिमम क्या है? बेर मिनिमम ये है कि एक बंदा कोई भी अमल करना चाहे या कोई भी किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहे या किसी चीज पर अमल करना चाहे, उससे पहले उसका इल्म हासिल करना फर्ज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने नमाज पढ़नी है, तो नमाज पढ़ने से पहले यू नीड टू नो हाउ यू परफॉर्म द प्रेयर, ठीक है। उससे पहले आप ये नहीं कर सकते कि पहले मैं नमाज पढ़ूं बाद में देखो इल्म हासिल करूं ना। एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आप ऑब्लिगेशन अदा कर सकें, जितनी भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने तीन मगरिब के तीन फर्ज अदा करने हैं, सो यू नीड टू नो कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, आपने उसकी कितनी रखते हैं, तो बेसिक वो आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, अब जितने जितने मसाइल पेश आते रहेंगे उसके बारे में आपको इल्म हासिल फर्ज, ठीक है। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इल्म की फर्जियत? इट इज सब्जेक्ट टू या रेलेवेंट टू
دی اماؤنٹ یعنی اتنا اماؤنٹ یا اتنا لیول آپ کو ایکوائر کرنا فرض ہے کہ جس سے آپ کا کوئی ایکشن ادا ہو جائے. تو جو ایکشن ادا نہیں ہوگا تو obviously اس کا مطلب ہے کہ آپ کی علم میں کمی ہے اور آپ گناہگار ہیں. تو ایک بندہ اگر فار ایگزامپل علم میں کوتاہی کرتا ہے اور غلط نماز پڑھ رہا ہے بغیر علم حاصل کرنے بس وہ نماز پڑھی جا رہا ہے اور اس نے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا تو وہ گناہگار ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کا حصول فرض ہے. بیسک کرائٹیریا کیا ہے, یہ بیسک نیسیسٹی کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ اس کو اچھے انداز سے سنت کے طریقے کے مطابق ادا کر سکیں. اسی طریقے سے اس سے قرآن مجید کی آیت بھی معروف آپ کے سامنے ہے, مشہور آیت ہے سورۃ محمد کی آیت ہے. ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی, اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم فرض ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ, علم حاصل کیجئے یا جانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, یہ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں 7 سیمسٹر کے اصول فقہ میں ایک قاعدہ پڑھا جاتا ہے الامر للوجوب, کہ جب بھی کوئی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بائی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے, obligation کی, انلیس کہ وہاں پہ کوئی کرینہ ہو جو اس کو مستحب کی طرف پھیر دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی کوئی امر کا صیغہ ہوگا, یعنی کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے گا, تو وی ول ازیوم کہ یہ فرض ہے, یہ obligation ہے, انلیس کہ کوئی ایسا ایویڈنس ہو جس سے ثابت ہو جائے نہیں کرنا اچھی بات ہے, نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو فعلم فرض, اور کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے جو اس کو مستحب کی طرف لے جائے. کرینہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کانٹیکس, کوئی ایویڈنس. ٹھیک ہے, تو فعلم, فعلم جان لیجئے, اللہ تعالیٰ کو اللہ نے حکم دیا, انہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو یہاں پہ قول ہے, لا الہ الا اللہ قول ہے, اور پھر آگے واستغفر لذنبک, اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں کا. ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کا استغفار کرو. تو یہاں پہ دیکھیں, پہلے لا الہ الا اللہ کی بات, قول کی بات کی, پھر عمل کی بات کی. تو اس سے ثابت ہوا کہ بات کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. دین کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنی, کوئی بھی بات کرنی ہے. اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں, دین کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس میں کوئی شاید عمل ایسا انوالو نہیں ہے کیونکہ میں بزنس ٹرانزیکشن تو نہیں کر رہا, لیکن اسی لیے لیکن کیا میرے اوپر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کورس فرض ہے. بغیر علم کے اللہ معاف کرے میں اگر یہ بات کروں گا تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے لیکن جب میں جا کے عمل کروں گا تو اس سے پہلے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. استغفار جو ہے یہ عمل ہے, گناہوں کا استغفار, توبہ کرنا, استغفار کرنا, اللہ سے دعا مانگنا, اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ قول ہے. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک باب باندھا باقاعدہ, بابو 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 العلم قبل القول والعمل. چیپٹر کیا ہے کہ علم حاصل کرنا قول سے پہلے, ورڈ سے پہلے, اور اس طریقے سے عمل سے پہلے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا علم حاصل کرنا, جیسے میں نے آپ سے بات کی, علم تو حاصل کرنا فرض ہے, ڈیفینیٹلی فرض ہے. تو سوال یہ کہ یہ جو علم ہم حاصل کرنے لگے ہیں بیوع کا, بزنس ٹرانزیکشنز کا, یہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو میں نے بتایا کہ فرضیت کا تعلق ہے سبجیکٹیوٹی کے ساتھ. سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ کہ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. مثال کے طور پہ ایک بزنس مین ہے, اس کے لیے فرض ہے, فرض عین, اس کے لیے فرض عین ہے. جو میں ہوں, میں بزنس نہیں کرتا فار ایگزامپل, یا میں ان بزنس ٹرانزیکشن کے اندر انوالو بھی نہیں ہوں, میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, میرے اوپر حاصل کرنا مستحب ہے, اچھی بات ہے, میں کر لوں, دین کی نالج ہے. لیکن اگر میں بزنس ٹرانزیکشن کرتا ہوں, میرا بزنس ہے, میرے لیونگ اس سے چلتی ہے, تو میرا کچن اس طرح چلتا ہے, اس سے چلتا ہے, تو آئی نیڈ ٹو ایکوائر نالج اباؤٹ اٹ. دیٹس obligation فار می, یہ فرض ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے, لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے علم, پہلے ٹرانزیکشنز میں انوالو ہو جاتے ہیں, بزنس ڈیلنگز کر لیتے ہیں, اس کے بعد اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. پہلے پوچھنا ہے, پہلے پوچھیں, کیونکہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا, یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد آپ علم حاصل کریں, پھر تو اللہ معاف کرے آپ نے گناہ کر دیا, آپ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر وہ تاجر, ہر وہ بندہ جس نے کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے, اس بزنس کے بارے میں اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ بزنس پورا جو ٹرانزیکشن وہ کر رہا ہے وہ مکمل ہو جائے. ایز لانگ ایز اس کی ایگزیکیوشن تک اس کا علم ہے, دیٹس اٹ. ہاں, باقی ڈیٹیلز بہت زیادہ فقہی تفصیلات کا جاننا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ جاب ہولڈر ہے, اب بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے اسے ریلیونٹ نہ ہو, ہاں تو وہ سیکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے, دیٹس گڈ, لیکن اس کے لیے فرض نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے. فرض کفایہ تو اسکالرز کے لیے ہوتا ہے. بہرحال تو اسی لیے دیکھیے عمر بن خطاب کا یہ قول دیکھیے, آپ فرمایا کرتے تھے لا يبيع في سوقنا هذا الا من تفقه في الدين. ویسے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ تم, کوئی بھی بندہ ہماری مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت نہ کرے جب تک کہ اس کے پاس دین کی فقاہت نہ ہو, دین کی سمجھ نہ ہو. کیا مطلب, وہ عالم نہ ہو؟ نہیں, ضروری نہیں. اب ہر بندے کو کیا مطلب ہے کہ بزنس مین کو عالم بننا ضروری ہے, فقہ آنی چاہیے دین کی. مراد یہ کہ وہ فقہ جس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے, جو وہ کام کر رہا ہے, جو پریکٹس, جو ایکشن کر رہا ہے,
اس کے بارے میں نالج ہونا اس کے اوپر فرض ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے, اور باقاعدہ اسی روایت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ باقاعدہ چکر لگایا کرتے تھے مارکیٹس کا, اور آپ باقاعدہ لوگوں کو, تاجروں کو درے سے مارتے تھے بعض اوقات کئی دفعہ, کہ جو بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو اسے پوچھتے یہ تم کیوں غلط کام کر رہے ہو, حرام کام ہے یہ, تو غلط جائز ہے, تم یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن کر رہے ہو. کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ پکڑ لیتے, آپ کہتے آؤ کیوں نہیں پتا تمہیں, تم کیوں تمہارا کام تھا پہلے علم حاصل کرتے بعد میں یہ کام کرتے, یہ کیا تم پہلے کر رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں, تم جہالت یہاں پہ عذر نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا. اسی طریقے سے اس کی فضیلت بھی بہت ہے, جیسا کہ حدیث میں معروف حدیث ہے, افضل الکسب عمل الرجل بیدیہ وکل بیع مبرور. آپ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی ایک بندے کی اپنے ہاتھ سے کمائی ہے, ٹھیک ہے, اور وکل بیع مبرور, اور ہر بے جو ہے, ہر وہ بیر جو ہے وہ جو صحیح یا جائز بے ہے, اس میں انسان کے لیے خیر ہے اور انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کمانا, ہاتھ سے کمانا جو ہے وہ, اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر کی بات کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا جو بھی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگلے کلاس تک میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے ایک, کہ اور آپ نے خود ریسرچ کر لیں, اگر آپ بس آن لائن گوگل اگر آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر وہاں سے کنٹینٹ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تو تھنک اباؤٹ اٹ. کیا جاب کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر تجارت کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا بزنس کرنا, تجارت سے مراد بزنس ہے, یا بزنس کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر کھیتی باڑی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم کریں گے کیا انشاءاللہ اگلی کلاس میں, اگلے سیشن میں, کہ جو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی بزنس جو ہے تجارت وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی, پہلے میں بتا دوں, کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے اس کے بارے میں, تو اسی لیے وی ہیو اے روم فار ڈسکشن. اگر تو کلیئر حدیث ہو اور آیت ہو تو obviously then we don't have a room for discussion, ہمیں تو وہی بات ماننی ہے جو قرآن و سنت نے کہہ دی. لیکن چونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور کچھ علماء نے اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے, تو we can have a room for discussion and it will be a very interesting discussion. تو آپ میں سے کئی لوگ ماشاءاللہ جو خاص طور پہ جن اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے وہ آلریڈی اس لیے جوائن کیا because they are already doing business, so you would know انشاءاللہ better. تو 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ, بزنس زیادہ بہتر ہے, یعنی 3 چیزوں میں کمپیریزن آپ نے کرنا ہے کہ بزنس زیادہ بہتر ہے یا جاب زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا, انسان کے لیے, معاشرے کے لیے, یو نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ. اسی طریقے سے بزنس ورسس کھیتی باڑی کرنا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ 3 چیزیں خاص طور پہ ان دونوں کا کمپیریزنس آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے. اور کل ہم انشاءاللہ کریں گے کہ یہ کریں گے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ ایک سائڈ کے ہوں گے, پہلے ہم ان کو 5 منٹ دیں گے کہ ایک بندہ سٹارٹ کرے گا, وہ اپنا کوئی ایویڈنس بتائے گا کہ میرے نظر میں یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے زیادہ بینیفیشل ہے, اور پھر دوسرا جو ہے اسی ٹیم کا جو ایکچولی اس کو پرو ہوگا اس کے, تو ہم کہیں گے کہ اچھا اس کو بھی اجازت دیں گے کہ اگر تو کوئی نئی بات اس نے بتانی ہے تو نیا پوائنٹ بتا دے, اگر تو اس کے ذہن میں وہی والی بات ہے تو کوئی بات نہیں, پھر ہم اس بندے کو دیں گے موقع. پھر اس طریقے سے جو کہتے ہیں کہ نہیں کھیتی باڑی کرنا زیادہ بینیفیشل ہے خاص طور پہ, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے پوائنٹس دیں گے انشاءاللہ, اور پھر ہم اسے کمپیریزن کریں گے کہ which way. So you need to think about it, ٹھیک ہے نا, کہ کھیتی باڑی کرنا خاص طور پہ اپنے فارمز ہونا, کیونکہ یہ کلاسیکل ڈسکشن ہے اصل میں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاسیکل ڈسکشن یہ موجود ہے. آلدو بزنس کرنا اور جاب کرنے میں تو واضح ہے, زیادہ تر آبویسلی آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ لوگ کہیں کہ بزنس زیادہ بہتر ہے جاب سے بہتر, لیکن جاب میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہو سکتی ہے. لیکن خاص طور پہ کھیتی باڑی اور اس کے اندر بہرحال علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس پہ ورکنگ کیجیے گا. تو we'll have 10 minutes in the session نیکسٹ کلاس میں, جس میں ہم انشاءاللہ 5 منٹس ایک گروپ کو دیں گے, اینڈ دین انشاءاللہ we'll conclude کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے آئیے جو تجارت میں برکت کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو ہماری امت میں مسائل ہیں, ہماری خاص طور پہ ایشو ہے ہماری مسلمانوں میں خاص طور میں بہت کامن. وہ ایشو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تجارت میں برکت کی بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کب تجارت میں برکت ہوتی ہے, وہ تب ہوتی ہے جب خاص طور پہ صبح کے وقت انسان جلدی تجارت کرے. ہمارے ہاں عام طور پہ لیٹ اٹھنے کا رواج ہے, لیٹ بزنس سٹارٹ کرنے کا رواج ہے. تو یہ سنن نبی داؤد کے حدیث ہے, اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے. کیا مطلب ہے, یعنی صبح کا جو بندہ جلدی بزنس کرے صبح صبح, ٹھیک ہے نا, فجر کے بعد,
اپنے ٹائمنگ سیٹ کرتا ہے اور اس میں کام کرے گا، اللہ اس میں برکت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کہتے ہیں جو راوی ہیں، کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے، کسی جنگ کے لیے، کسی ایکسپیڈیشن کے لیے، تو صبح جلدی بھیجتے، یعنی صبح کے ٹائم، پہلے ٹائم پہ، فرسٹ ٹائم پہ بھیجتے۔ اور کہتے ہیں ایک صحابی ہیں وَكَانَ صَخْرٌ، ایک صخر، ایک صحابی ہیں، رجلا تاجرا، جو بڑے معروف تاجر تھے، تو کہتے ہیں تو وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَسْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک صخر نامی تاجر تھے، تو وہ نا صبح صبح ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت جلدی صبح اپنی دکان کھول لیا کرتے تھے، تجارت کا کام شروع کر دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے مال میں بہت برکت دی تھی، بہت مالدار ہو گئے تھے اس حدیث کی بنیاد پہ۔ تو وہ یہ حدیث ان کے ذہن میں تھی، تو اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، خاص طور پہ بزنس کرنا ہے، اور خاص طور میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جنہوں نے جوائن کیا ہے، آئی وڈ سے کہ اپنا ٹائم آپ ایسا رکھیں، اگر آپ کو اگر آپ پاس آپشن ہے، obviously کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، they're doing a transaction internationally، تو وہاں پہ ذرا ٹائمنگ سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن if you have an option of doing it in the early morning do that انشاءاللہ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا رکھی ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اس نیت سے کریں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اب آئیے جی کچھ تجارت کی تعریف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کچھ آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز ہیں انشاءاللہ، بیسک ڈیفینیشنز پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر ان ڈیفینیشنز کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آگے کچھ تجارت کی ارکان، کچھ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ آج کے سیشن میں۔ تجارت کی تعریف کیا ہے؟ تجارت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ تجارت ایک لفظ، عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس طریقے سے احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے تجارت کا لفظ۔ تو آئیے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو آسان بیسک، میں نے ریفرنس بھی آپ کے سامنے دیا کتاب کا بھی اور مؤلف کا بھی، تو میں نے صرف عربی ٹیکسٹ لکھا ہے تاکہ آپ اس کو انشاءاللہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ خود لکھیں۔ اچھا، اس میں نے ایک کوشش تھوڑی سی یہ کروں گا، میں آپ کو انشاءاللہ ٹرانسلیشنز کا الگ سے ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دے دوں گا۔ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ میں صرف عربی آپ کے سامنے ڈسکس کر لوں گا، کیونکہ 7 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس بائی ناؤ۔ لیکن فار ایگزامپل کیونکہ ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جو فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں اس کورس کو، دے ڈونٹ ہیو این عربک بیک گراؤنڈ، تو اب ہوا یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے آئی کوڈنٹ ڈو دیٹ، لیکن انشاءاللہ میں کروں گا یہ، جزاک اللہ خیر، میں کروں گا یہ کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا ڈاکیومنٹ شیئر کر دوں گا، یہ جو ٹرانسلیشن، ان کی ٹرانسلیشنز عربک اور انگلش میں، سوری اردو اور انگلش ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا الگ سے ڈاکیومنٹ میں، ٹھیک ہے؟ یا پھر میں کوشش کروں گا کہ اسی ڈاکیومنٹ کے اندر اس کی ٹرانسلیشنز ڈال کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ بل آپ کو یہ ٹرانسلیشنز اس کی مل جائیں گی، سو ان کیس اگر آپ کو تھوڑا مشکل ہو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، سمجھنے میں، تو نو وریز، آپ انشاءاللہ I'll make things easy for you باذن اللہ۔ تو چونکہ شروع میں نے I did not have that in mind، اصل میں آج ہی میرا پلان بنا کہ میں کچھ ایسے بھائیوں کو بھی شامل کر دوں جو اس بارے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں، سو میں نے پھر ان کو جوائن کر دیا، ورنہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کا پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا۔ چلے جی ٹھیک ہے، تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تجارت کی تعریف کے ساتھ۔ تجارت کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پہ بہت سی تعریفات کی جاتی ہیں بڑی بیسک سے، لیکن ایک اور چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کہنا کہ یار مجھے ایگزیکٹ ورڈز یا تو موٹا موٹا پتا ہونا چاہیے، لیکن تجارت کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہے۔ اور بعض اوقات علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جب ہم ڈیفینیشنز پہ چلے جاتے ہیں تو ہم چیزوں کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں، اور کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ obviously کمپلیکسٹی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے چیزیں بعض اوقات صحیح طریقے سے، جو آپ کو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوز، یعنی آپ کے یعنی وہ انکلیئر رہ جاتے ہیں۔ ڈیفینیشنز کی وضاحت وہاں پہ بہت ضروری ہوتی ہے جہاں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو، جب مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، یا لوگوں کا نیریٹو مختلف بدل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اسی پریکٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، باقاعدہ اس پہ علماء کا کام کیا ہوا ہے اصطلاحات کے اوپر، کہ فتنۃ الاصطلاحات کی نہیں، باقاعدہ ایک فتنہ ہے جو اصطلاحات کو چینج کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم ہمارے یہاں ٹرم یوز کرتے ہیں اسلامک فیمنزم، اب فیمنزم کا مطلب عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دینا، ٹھیک ہے؟ ٹپیکل ہم کہتے ہیں کہ اسلامک فیمنزم کا مطلب کیا ہے، ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ حقوق جو اسلام نے ایک عورت کو دی وہ دینا، دیٹس اٹ، اس میں کیا پرابلم؟ اسی طریقے سے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں۔ تو دا پوائنٹ از کہ اسلامک بینکنگ،
تو یہ سارے ڈسکشن جو ہے نا، اب بینکنگ کا جو تصور ہے اور جو جمہوریت کا ڈیموکریسی کا جو تصور ہے اور اس طریقے سے فیمنزم کا تصور ہے، وی نیڈ ٹو ڈیفائن دیٹ. پتا چلے کہ ایکچولی یہ ہے جی جس کو آپ اسلامائز. پھر ہم ڈسکشن کریں گے کیا اس کے ساتھ اسلامک ورڈ لگ سکتا ہے کہ نہیں. اگین میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا کہ کیا لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، لیکن دیر از اے پرابلم ان دیز ٹرمز. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی ہے. تو اب دیکھیں گے اس ڈیفینیشن کے ساتھ کیا یہ اسلامائز ہو سکتی ہے کہ نہیں چیز ہو سکتی وہاں پہ. اب تجارت آبویسلی فینسی ورڈز میں آپ کو بتا بھی دوں، آپ کو پتا ہے تجارت کیا ہوتی ہے مطلب. بٹ اگین آبویسلی بیکاز وی آر اسٹڈینگ وی نیڈ ٹو ڈیفائن اٹ رائٹ. اور یہ ہمارا چونکہ ایک جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایز اے آبویسلی وین یو آر اسٹڈینگ. جی جی میں ٹائم آئی نو 7 منٹس ہے انشاءاللہ، تو ہم دوبارہ کلاس جوائن کریں گے. I'll send you the link again باذن اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو پہلی اس کی ڈیفینیشن سمپل سی کیا ہے، وہ ہے الاسترباح بالبيع والشراء. الاسترباح یہ باب استفعال ہے، خاص طور پہ جو 7 سیمسٹر کے ان کے لیے. استرباح کہتے ہیں ربح، عربی زبان میں کہتے ہیں پروفٹ کو. ٹھیک ہے، تو الاسترباح منافع طلب کرنا. باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے، یعنی ٹو سیک سم تھنگ، جیسے کہتے ہیں نا استعمال، کسی چیز سے عمل ریکوائر کرنا. ٹھیک ہے نا، تو استرباح یعنی کسی سے منافع حاصل کرنا. الاسترباح کا مطلب کیا ہے؟ منافع یا پروفٹ حاصل کرنا. کس کے ذریعے؟ بالبیع والشراء، یعنی خرید و فروخت کے ساتھ. بیع کہتے ہیں بیچنے کو اور شراء کہتے ہیں یعنی خریدنے کو. یعنی بیع کہتے ہیں بیچنے کو اور شراء کہتے ہیں خریدنے کو. ٹھیک ہے، تو یعنی خرید و فروخت کے ذریعے منافع حاصل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے سمپل سی. اسی طریقے سے ذرا اس کو مزید ذرا ایکسٹینڈیڈ ورژن اس کا آپ دیکھ لیں. یہ ایک اور اسکالر ہے، ان کی کتاب ہے ضوابط التجارہ فی الاقتصاد الاسلامی. اس کے اندر انہوں نے کہا بیع و شراء السلع والخدمات بقصد الربح. بیع کا مطلب ہے بیچنا، و شراء خریدنا. السلع، سلع کہتے ہیں بیسیکلی جمع ہے کموڈیٹیز کو، پروڈکٹس کو. کوئی بھی بیچنے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، مثال موبائل فون ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی خریدنی. والخدمات اور سروسز کو. بقصد الربح، کس انٹینشن کے ساتھ؟ پروفٹ کی انٹینشن کے ساتھ. وہی والی بات ہے، ذرا ڈیفائنڈ ہو کیا مطلب ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پروفٹ کی انٹینشن کے ساتھ سروسز کو اور کموڈیٹیز کی خرید و فروخت. سیم بات. ٹھیک، پروفٹ کی انٹینشن کے ساتھ، پروفٹ کی انٹینشن کے ساتھ یا اس کے قصد کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ خرید و فروخت کرنا. کن چیزوں کو؟ سروسز کو بھی اور کموڈیٹیز کو بھی. تو یہ ڈیفینیشن ذرا تھوڑی سی جامع ہے کیونکہ اس میں سروسز بھی آ گئی، اس میں سروس نہیں تھی، تجارت. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اس میں کوئی اتنی ٹیکنیکلٹی نہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی. اس طریقے سے ایک اور ٹرم آپ کو کامن بار بار استعمال ہوگی، بیع. بیع کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، خرید و فروخت. ٹھیک ہے، اس کو بیع کو میں نے ویسے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی بیچنا، لیکن اس کا مطلب خرید بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے. آئیے ذرا ادھر پڑھ لیجئے. قال ابن منظور، امام ابن منظور بڑے مشہور لسان العرب کے مؤلف ہیں، آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا. ون آف دی لیکسیکولوجسٹ. یہ وہ اسکالر ہیں لغت کے کہ جن کی ڈیفینیشنز باقاعدہ ریفرنس کے طور پہ یوز ہوتی ہیں. یعنی جب بھی آپ نے کسی چیز کا ریفرنس دینا ہوتا ہے تو آپ یعنی کہ ڈیفینیشن کی لٹرل ڈیفینیشن جب آپ نے دینی ہوتی ہے then you need to actually what you need to actually آپ ابن منظور کا نام لیتے ہیں. that he's an authority in that. لسان العرب ان کی بہت بڑی ایک عربک ڈکشنری ہے، کلاسیکل ڈکشنری. وہ کہتے ہیں البیع ضد الشراء. بیع جو ہے وہ اپوزٹ ہے شراء کے. مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں. بیع کا مطلب ہے بیچنا اور شراء کا مطلب ہے خریدنا. تو obviously بیچنے کی اپوزٹ کیا ہے؟ خریدنا، خرید و فروخت، سمپل. والبیع الشراء ایضا. اور وہ کہتے ہیں بیع کا مطلب شراء بھی ہوتا ہے. اگرچہ بیع کا اپوزٹ شراء ہوتا ہے، لیکن بیع شراء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی بیع جو لفظ ہے اس کا عام طور پہ مطلب بیچنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب خریدنا بھی کیا جاتا ہے. وہو من الازداد. عربی زبان کے نا کچھ لفظ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لغت ازداد. یعنی یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں میننگز پائے جاتے ہیں. یعنی جو میننگ ہوتا ہے اس کا اپوزٹ بھی پایا جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی لفظ بیع ہے، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ. لیکن عام طور پہ چونکہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، اسی لیے جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیع کے لیے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کون سا میننگ، بیچنے کا، اور شراء کا مطلب خریدنا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شراء چونکہ لغت ازداد میں سے نہیں ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں شراء کے اندر
خرید ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ دونوں جب دونوں استعمال ہوں تو عام طور پہ اب ہمیشہ سے ہم کیا کریں گے, جب بھی ہم کہیں گے نا بیع, اس نے بیع کی, اس کا مطلب ہے اس نے بیچا. اور شرا اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا, تو اس نے خرید و فروخت. لیکن یہ دونوں معنوں میں بھی استعمال, اگر کئی جگہ پہ آپ کو اس سے مراد کوئی بندہ یہ لے رہا ہو, اور یہ کیسے پتا چلے گا, کانٹیکٹ سے پتا چل جاتا ہے. لیکن عام طور پہ اب بیع کو بیسکلی اصل میں بیع جو ہوتا ہے نا, یہ جنرل ٹرم بھی, آگے میں ڈسکشن کروں گا. بیع جو ہے تھوڑی جنرل, اس میں جنرالٹی بھی ہے, کمپریہنسو ورڈ ہے, ذرا بڑا ورڈ ہے. تو اس کے اندر جب ہم خالی بیع کہتے ہیں تو ہم اس سے مراد خرید و فروخت, جس طرح تجارت سے مراد ہم خرید و فروخت لے لیتے ہیں نا, اسی طریقے سے بیع سے بھی ہم مراد خرید و فروخت لیتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا لغت ازداد میں سے. اسی لیے تجارت اور بیع مترادف بھی ہیں, بعض اوقات یہ آپس میں سینونیمس بھی استعمال ہوتے ہیں, سینونیمس کے طور پہ بھی, ٹھیک ہے نا, مترادفات کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. بہرحال نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات ہی, میں نے ویسے جسٹ ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو. کہتے ہیں وبعت الشیء شریتہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ لغت ازداد میں سے ہے. تو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز بیچی, تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز خریدی بھی, دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. بہرحال تو سمپل آسان الفاظ میں اگر میں خلاصہ کروں تو بیع کا مطلب ہوتا ہے, بیع کا مطلب بیچنا, اور شراء کا مطلب خریدنا. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی, اب آتے ہیں بیع کی, جو بیع ہے یہ پھر اس کو خرید و فروخت جو ہے اردو زبان میں, اس کی تعریف کیا ہے, ٹیکنیکل ڈیفینیشن. اچھا, میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ جیسے ابن منظور ہے نا رحمہ اللہ, عام طور پہ یہ کوٹ کیے جاتے ہیں, لسان العرب ان کی کوٹ کی جاتی ہے لٹرل ڈیفینیشن کے لیے. لیکن لٹری ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے اصطلاحی معنی, ٹرمینولوجیکل جو میننگ ہوتا ہے, اس کے لیے جو کتاب عام طور پہ جن کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ امام جرجانی ہے. ان کی کتاب ہے تعریفات, باقاعدہ کمپائلیشن ہے جس میں انہوں نے اسلامک ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کیا. عام طور پہ ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. اگین ہی از ون آف دی ریفرنسز, یعنی ون آف دی اتھارٹیز, ناٹ ایٹ آل, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان پہ 100% ریلائی کرنا ہوگا, نہیں, لیکن مطلب کہنے کا مطلب ہی از اے بگ ریفرنس ایز ویل. تو عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امام جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوٹ کروں, کیونکہ اکیڈیمک سرکلز میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اچھی ڈیفینیشنز کرتے ہیں یہ, مختلف انہوں نے ڈیفینیشنز کی. ان کی کتاب تعریفات معروف ہے. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ, سوری ایک چھوٹا سا میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں, میری اصل میں نا ٹرانسلیشن کرنا بڑا ایک فن ہوتا ہے. تو یہ اس میں باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوئی ہوئی ہے, ایک باقاعدہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں انگلینڈ میں. مجھے یاد ہے ایک بھائی نے پی ایچ ڈی کی تھی ٹرانسلیشن میں عربک ٹو انگلش, اسے باقاعدہ ایک فن ہے, پورا آرٹ ہے. تو ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو ایگزیکٹ فینسی ڈیفینیشن نہ بھی, یعنی اس کو عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہ کر پاؤں تو پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ, لیکن آپ کو انشاءاللہ مطلب سمجھا دوں گا اس کا. میں نے ویسے اپنی طرف لکھی بھی ہے تاکہ میں آپ کو آسانی سے اس کو بتا سکوں. بہرحال وفی الشرع, امام جرجانی کہتے ہیں شرع میں, یعنی شریعت کے مطابق, بیع کی تعریف یہ ہے مبادلۃ المال المتقوم, یعنی بالمال المتقوم. کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق, یعنی شرعن, یہ اسلامک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایویلیویٹڈ مال, ایک ایسا مال جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو. دیکھیے یاد رکھیے گا کہ مال کی نا قیمت ہوتی ہے اور مال کی قیمت نہیں بھی ہوتی. کچھ ایسی چیزیں آگے ہم پڑھیں گے کہ کچھ مال ایسا ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیٹ کین ناٹ بی ریگارڈیڈ ایز مال, ان کو مال نہیں کہہ سکتے. تو ایسا مال یا ایسی چیز جس کو ہم مال کہہ سکتے ہیں, جس کو مال کی ڈیفینیشن میں لایا جا سکتا ہے, جس کو ہم پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں یا ویلتھ کی ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسی ویلیوبل پراپرٹی آپ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں ویلیوبل پراپرٹی کا تبادلہ, ایکسچینج آف ویلیوبل پراپرٹی ود اندر ویلیوبل پراپرٹی. سمپل مطلب یہ تملیکن و تملکن, تملیک باب تفعیل ہے اور تملکن باب تفعول ہے. کیا مطلب ہے؟ تملیک کہتے ہیں کسی اور کو آنرشپ بنانا, یعنی آنرشپ ٹرانسفر کرنا, اور تملک کہتے ہیں خود آنرشپ ایکوائر کرنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی, فار ایگزامپل اف آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسچینج دس فون ود اندر پرسن, میں کسی بندے سے کہتا ہوں یار ایسا کرو یہ فون لے لو اور مجھے اپنا لیپ ٹاپ دے دو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا. تو مجھے میرا فون لے لو اور مجھے اپنا لیپ ٹاپ دے دو. اب ہوا کیا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ اس کی آنرشپ ٹرانسفر کر دی اپنے فون کی, اور اس کی آنرشپ میں نے ایکوائر کر لی. تو تملیک کہتے ہیں آنرشپ کو ٹرانسفر کرنا, اور تملک کہتے ہیں کسی آنرشپ کو ایکوائر کرنا. تو ہو کیا رہا ہے, سمپلی اٹس ویری سمپل, کہ میں نے ایک ویلیوبل چیز ہے, ایک ویلیوبل پراپرٹی ہے جو میرا فون ہے, وہ ایک ویلیوبل پراپرٹی جو کہ لیپ ٹاپ ہے, ان کا تبادلہ کیا, اس کو ایکسچینج کیا ود واٹ, ایکوائر کرتے ہوئے, پراپرٹی یعنی آنرشپ ایکوائر کرتے ہوئے, اور اس طریقے سے آنرشپ کو ٹرانسفر کرتے ہوئے. دیٹس دی سمپلسٹ میننگ. تو اگر اس کو میں اردو میں ترجمہ کروں آپ لوگوں کے, آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں گے. میں آپ کو انشاءاللہ اس کی نا باقاعدہ انگلش فینسی ڈیفینیشن بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا بعد میں. تو اردو میں اس کا مطلب آسان اگر الفاظ میں یہ ہے
कीमती चीज के बदले कीमती चीज का हुसूल बतौर मलकियत के इंतकाल या मलकियत के हुसूल के। सुनाए ये तो एकदम मुश्किल हो गया, लेकिन चलो यही है, ठीक है ना। तो आसान अल्फाज में ये है कि ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ऐसी कीमती चीज, उसका तबादला करना किसी दूसरी कीमती चीज से, या तो खुद मालिक बनते हुए या किसी दूसरे को मालिक बनाते हुए। चलिए, मैंने आसान अल्फाज में एक इनफॉर्मल स्टाइल में मैंने आपके साथ डिफाइन कर दिया। मतलब सिंपल इसका ये है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आसान अल्फाज में ये है कि शरीयत के अंदर किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से एक्सचेंज करना, ऑनरशिप एक्वायर करते हुए या फिर किसी दूसरे को ऑनरशिप ट्रांसफर करते हुए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी, आपको माल जो है मोबाइल की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, और मैंने आपसे क्या ले लिया इन रिटर्न में, पैसे ले लिए, दैट्स इट। तो मैं आपके पैसों का मालिक बन गया, और आपको इसकी जो है मलकियत मैंने आपको ट्रांसफर कर दी। और ये दोनों वैल्यूएबल चीजें, दे आर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट एनीथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी समथिंग दैट इज ऑफ नो वैल्यू, ठीक है ना। कुछ चीजें आगे हैं जिसको मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जो उलमा के नजदीक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अलमाल मुतकव्वम क्यों कहा गया, इसकी डेफिनेशन क्यों लगाई गई, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंडीशंस में जब हम बात करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि वैल्यूएबल नहीं होती, जिसको शरीयत कहती है। मिसाल के तौर पे जो है फुकाहे हनफिया के नजदीक शराब जो है, इट्स नॉट अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, so you cannot actually exchange the alcohol in return of for example money or anything else, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं हर वो चीज जो हराम है, this is waste, that is not a valuable thing, ठीक है ना। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से फुकहा के नजदीक ये आमतौर पर राय पाई जाती है। तो शराब को आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। द ओनली यूज ऑफ शराब इज टू थ्रो इट इन द, यानी इसको जाया कर दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल शराब को क्या हम दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने फ्लश साफ करना है फॉर एग्जांपल, वहां पे आप करते हैं जैसे, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाए कि शराब जो है अल्कोहल, उसका एक फायदा ये है कि उससे जो है फ्लश फॉर एग्जांपल, ये इस तरह के क्लॉग चीजें जो हैं, ये क्लॉग जो आपके जगह हैं वो साफ हो जाती हैं। तो कैन वी यूज दैट और नॉट, तो अगेन ये डिस्कशन शुरू हो जाएगी। फिर वहां पे डिस्कशन होगी कि क्या, अगर तो फुकहा के नजदीक, अगर किसी फकीह के नजदीक वो माल मुतकव्वम है यानी वैल्यूएबल है, तो तब आप उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो माल मुतकव्वम नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको बेच नहीं सकते, उस काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो दैट्स अ डिस्कशन अगेन। तो इसीलिए माल मुतकव्वम का होना ये शर्त है कि इट शुड बी अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अनलेस some scholars consider it to be something that is non-valuable. अच्छा, इसी तरीके से एक और इससे मुताल्लिक़ डिस्कशन है, वो ये है, ये जो होती है गुडविल होती है फॉर एग्जांपल, या फिर जिसे आप कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, या कॉपीराइट्स हो गए, ये ठीक है ना। ये इसको कहते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अगेन नाउ आई एम यूजिंग द टर्म्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है कि आपका अच्छा नाम है, तो क्या आप अपना अच्छा नाम, उसकी वैल्यू लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इज इट समथिंग दैट इज वैल्यूएबल? तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। आई एम नॉट सेइंग यस और नो, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, आपको पता है कॉन्टैक्ट सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के फोन नंबर कॉन्टैक्ट ले लिए, तो जो कॉन्टैक्ट्स आपने एक्वायर किए किसी सर्वे के थ्रू फॉर एग्जांपल, तो वो बकायदा खरीदो फरोख्त होती है उनकी, तो क्या वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे बहुत डिस्कशन आती है। अगेन इसमें बहुत सी उलमा की कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स की इस पे डिस्कशंस हैं, उसमें बकायदा उन्होंने डिटेल्स बयान किए। बट I'm not going to go into the details, because if you go into the details तो फिर हर चीज के बारे में बहस शुरू हो जाएगी। तो what I'm going to say is इंशाल्लाह कि मालुल मुतकव्वम की जो उन्होंने उलमा ने एडिशन की है कि समथिंग वैल्यूएबल, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मजे की बात को मैं बताऊं, फाइनेंस के अंदर जनरली ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बकायदा कंसिडर की जाती है। और देयर इज अ वे बकायदा, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो फाइनेंस मेरी एक्सपर्टीज है, तो बकायदा देयर इज एक्चुअली क्राइटेरिया जहां पे आप मेजर करते हैं कि क्या चीज वैल्यूएबल है, यानी क्या चीज है जिसको हम वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। उसके लिए हमने कंडीशंस लगाई हैं। मिसाल के तौर पे एक कंडीशन होती है एक्टिव मार्केट हो, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसको वैल्यूएबल नहीं कह सकते। ये बकायदा यानी ये एक्चुअली फाइनेंस के अंदर ये चीज है, और ये वेस्टर्न जो है आपके जो खासतौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ये चीज डिस्कशन बकायदा ये कंडीशन जिक्र की जाती है। तो अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो ऐसे इन्होंने लगा दी, इसके पीछे बहुत साइंस है, और जब आप डेप्थ में जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको समझ आती है कि अच्छा, ये माल मुतकव्वम यानी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है वो, उसका मतलब क्या है, उसकी 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 अंदर क्या, यानी उसके पीछे लॉजिक है, उसकी हिकमत क्या है, ठीक है। तो
امام جرجانی کی تعریف ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس میں جسٹ ایک اور ڈیفینیشن کرتا ہوں. پھر عقد کی جو تعریف ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی میں کریں گے. اور پھر میں نے کچھ اصطلاحات کی ڈسکشن کرنی تھی، کچھ ارکان کی بات کرنی تھی، سیغہ کی شرائط وغیرہ انشاءاللہ وہ میں پھر اگلے میں ڈسکشن کر دیں گے. بیع کی یعنی بیع کی دوسری تعریف کیا ہے، خرید و فروخت کی دوسری تعریف کیا ہے. سید سابق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فقہ السنہ، جو کہ انشاءاللہ اس پورے کورس کے اندر بیسکلی جس کو میں نے بیس بنایا جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کے اندر وہ کیا تعریف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مبادلۃ مال، سیم چیز ہے، تھوڑی سی بس ایکسٹینشن ہے اس میں. مبادلۃ مال بمال على سبیل التراضی او نقل ملک بعوض على الوجه المأذون فيه. یہ ہے کیا مطلب ہے مبادلۃ مال بمال، مال کا مال سے مبادلہ، ایکسچینج، ٹھیک ہے، تبادل. کیا مطلب ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے ایکسچینج کرنا. وہ مال کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی مال کی ایک صورت ہے، ویلیوبل، اینی تھنگ دیٹ از ویلیوبل. على سبیل التراضی، کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں رضا شامل ہو. سبیل التراضی کا مطلب ہے رضا کے ساتھ، یعنی مجبور نہ ہو کوئی بندہ، کنسنچول ہو، ٹھیک ہے نا، کنسنچول ہو یعنی آپ کی رضامندی کے ساتھ آپ کر رہے ہو. کوئی بندہ مجھے گن پوائنٹ پہ اگر کہے کہ یہ بیچو تو میں دے تو دوں گا، لیکن ریالٹی کے اندر وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، یعنی اس کا وہ نہیں ہوگا. آگے ہم اس کو انشاءاللہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے اگلے لیکچرز میں جا کے، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو فورس کرتا ہے تو کیا وہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. فورس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ گن پوائنٹ پہ کسی کو فورس کرتا ہے کہ مجھے بیچو، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اس میں خاص طور پہ یہ بھی، کیونکہ عقد آگے آئے گا، عقد اس میں بھی یہ چیز ڈسکشن ہوتی ہے کہ عقد جو ہے خاص طور پہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، کیا اس میں کسی کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اور عقد میں آپ کو پتا ہے شادیوں کے اندر فورس کیا جاتا ہے بعض اوقات، تو اللہ معاف کرے ڈیتھ کی بھی وہ جو ہے وہ دی جاتی، یعنی تھریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ سبیل التراضی، رضامندی کے ساتھ، مال کا مال کے ساتھ ایکسچینج رضامندی کے ساتھ، او نقلی ملکن، یا پھر ملکیت کا انتقال، یعنی ملکیت کی ٹرانسفر، مال کو مال کے ذریعے ٹرانسفر کرنا یا پھر کسی ملکیت کو ٹرانسفر کرنا، بعوض، کسی عوض کے ذریعے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مال چیز ہے، مثال کے طور پہ میں گولڈ کی جگہ سلور لے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گولڈ اور سلور جو تھا مال ہوتا تھا، تو آپ نے گولڈ دیا اور اس کی جگہ آپ نے سلور لے لیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. یہ مال کی جگہ مال کا تبادلہ ہے کنسنچولی. یا پھر میں کوئی چیز بیچتا ہوں، ایسی پراپرٹی کو بیچتا ہوں بعوض، کوئی عوض کے ذریعے، عوض یعنی پیسہ لیتا ہوں. مثال میں یہ دیتا ہوں، مجھے کہتا ہوں مجھے پیسے دے دو، سیم بات ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈیفائن کر دیا. علی الوجہ المأذون فیہ، شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقہ ہو، معذونی فی جس کے اندر اجازت دی گئی ہو، یعنی شریعت نے جس کی اجازت دی ہو. تو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی مال کا کسی مال کے ساتھ ٹرانسفر کرنا، یعنی تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا کنسنچولی، یعنی رضامندی کے ساتھ، یا پھر کسی پراپرٹی کو کسی چیز کے عوض میں منتقل کر دینا، اس کی آنرشپ کو ٹرانسفر کر دینا، یا کسی پراپرٹی کی آنرشپ کو ٹرانسفر کر دینا کسی چیز کے عوض کے ذریعے، کسی چیز کے عوض میں، اس اعتبار سے شرعی اعتبار سے، یعنی شریعت نے اس کو اجازت دی. دیٹس ویری سمپل. تو اگر میں خلاصہ بیان کروں تو اس خلاصہ سمپل یہ ہے کہ پراپرٹی کی ٹرانسفارمیشن، یعنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جائے یا پھر مال کا ٹرانسفر ہو شریعت کی اجازت کے مطابق، یعنی شریعت نے جس کو اجازت دی اس کے مطابق ہو، اور وہ کنسنچولی ہو یا رضامندی کے ساتھ ہو. تو یہ تین چیزیں آ گئی. ٹرانسفر ہوتا ہے پراپرٹی کا، دوسرا یہ کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، اور تیسری چیز کیا ہو، آپس میں رضامندی ہو. تو یہ تین بیسک چیزیں اس میں آ گئی. دوبارہ سن لیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی اور ٹرانسفر آف ویلتھ. دوسری چیز اس میں کیا آئی کہ اس میں شریعت کی اجازت کے مطابق، شریعت نے جو طریقہ بتایا، پرنسپل بتایا اس کے مطابق. اور تیسری چیز کیا ہے، اٹ شوڈ بی ڈن کنسنچولی، باہمی رضامندی کے ساتھ. تو یہ تین چیزیں اگر ہوں گی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو بیع کہا جاتا ہے. تو یہ ایک موٹا موٹا اگین میں نے آپ کو بتایا کہ خرید و فروخت، بیع کا مطلب سمپل کیا ہے، خرید و فروخت. اگر آپ کو یہ صحیح نئی لاجک، اس کی ٹیکنیکلٹیز نہیں بھی سمجھ آتی، کوئی بات نہیں، اتنا تو سمجھ آتے ہیں نا خرید کس کو کہتے ہیں، فروخت کسے کہتے ہیں. صرف یہ یاد رکھیے خرید و فروخت جائز طریقے کے مطابق اس کو بیع کہتے ہیں، اور رضامندی کے ساتھ، یعنی جائز طریقے اور رضامندی کے ساتھ خرید فروخت کو بیع کہتے ہیں. یہ اس کی سمپلسٹ فارم آف ڈیفینیشن ہے جو سید ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ظاہر ہے جب ڈیفائن کیا جاتا ہے چیزوں کو تو پھر ورڈز کو بہت دھیان سے چوز کیا جاتا ہے، لیکن مطلب میٹرز، میننگ میٹر کرتا ہے. آپ کو مطلب سمجھ آ گیا، دیٹس آل وٹ اٹ میٹرز. انشاءاللہ اس سے زیادہ کوئی اس میں انشاءاللہ ٹیکنیکلٹیز ہوں گی تو وہ ہم اس کو ڈیفینیشن کو دوبارہ ریوائز کر لیں گے. تو یہاں پہ آج انشاءاللہ ہم اس بات کو اپنے کور کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. آلدو انشاءاللہ اور بھی چیزیں ڈیفائن کرنی تھی، لیکن یہ تھوڑی سی چونکہ ڈیفینیشنز ہیں تو ڈیفینیشن میں بعض اوقات سمجھاتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. آگے انشاءاللہ چیزوں کو اب جلد از جلد انشاءاللہ کور کریں گے.
تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.